अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज की बड़ी ख़बर यह है कि हुकूमत की आइन में तरमीम करने की जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ गई हैं। 26वीं आइनी तरमीम का मसवदा आज जबकि बड़े मुमकिना इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान की तरफ से बाकायदा मुस्तरद कर दिया गया और जिसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमने मुकम्मल तौर पे हुकूमती आइनी तरमीम का मसवदा मुस्तरद कर दिया है, तो आज ही के दिन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिसाक अपनी वकला बरादरी को भी वो आइनी मसवदा तकसीम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो अहदेदारान थे और मुल्क के दूर दराज इलाकों से आए हुए दीगर बार एसोसिएशनों के अहदेदारान भी आज इस्लामाबाद में एक तकरीब में मौजूद थे और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने स्टेज पर खड़े होकर आज पहली बार अपनी वकला बरादरी को ये बताया कि आखिर हुकूमती आइनी मसवदा था क्या। उन्होंने अपने हाथ से वो मसवदा पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत को पेश किया और उसके बाद जो दीगर थे, बल्कि हमें तो देख के ये हैरानी हुई कि जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, जो 2 लाख वज़रा के मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल जो वकला को प्रैक्टिस का लाइसेंस देती है, उसके वाइस चेयरमैन कौन है? साबिक़ वज़ीर कानून फ़ारूक नाइक। और वो कौन है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले हैं, सदर आसिफ अली जरदारी के राइट हैंड मैन हैं और पीपल्स पार्टी के हुकूमत में वज़ीर कानून भी रहे हैं और आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के दीगर जो लीडरान हैं उनके करप्शन के मुकदमात में भरपूर दिफा करते रहे हैं, बल्कि अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ हमें मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में वो खड़े नज़र आते हैं। तो वो बतौर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल वज़ीर कानून से ऐसे मसवदा ले रहे थे कि जैसे कोई बड़ा ही कोई मुक़द्दस एक जिसको कहते हैं वजीफ़ा है जो वो वज़ीर कानून से पहली बार ले रहे हैं। वो तासुर ये दे रहे थे कि उन्हें तो पता ही नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि साबिक़ वज़ीर कानून और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल जो एक तरफ 2 लाख वज़रा के वाइस चेयरमैन हैं, नुमाइंदा हैं, उनको बिल्कुल हर चीज़ का पता था। और ये हो ही नहीं सकता कि हुकूमत जो है वो किसी आइनी तरमीम या इवन कानून का मसवदा पीपल्स पार्टी से डिस्कस करे और फ़ारूक एच नाइक साहब को उसका पता ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। और फिर वही हुआ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपनी तकरीर में ये भी इंकिशाफ किया कि वो बहुत पहले से जो है नून लीग और दीगर जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी यानी कोई मार्च अप्रैल के महीने से जो है मशावरत कर रहे थे कानूनी इस्लाहात के हवाले से, आइनी इस्लाहात के हवाले से, और ये मेहनत जो है उसी वक्त से शुरू हो गई थी। तो बहरहाल बताने का मकसद ये कि जो वकला की आज तकरीब थी उसमें न सिर्फ ये कि वज़ीर कानून ने मसवदा अपना मुस्तरद करवाने के बाद अपने वकील भाइयों को बताया कि ये वो मसवदा था और अभी भी वो तासुर ये दे रहे हैं कि हमारा मुशावरत का अमल जारी है और हम जो हैं इस पर मज़ीद काम कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि अगर आज से चंद दिन पहले वो रात को जब असम्बली का सेशन अडजन हुआ था, उस दिन अगर इनके दाने पूरे हो जाते, मौलाना फजल रहमान अगर इनका साथ दे देते तो इन्होंने रात को बुलडोज़र चला देना था। मगर अब जबकि सब कुछ ख़त्म हो गया, बुलडोज़र के जो है ना सारे कल पुर्जे टूट गए, तो बड़े मज़े से आके वकीलों को ये तासुर दिया जा रहा है वज़ीर कानून की तरफ से कि भाई हम तो मुशावरत का अमल अभी कर रहे हैं, अभी जारी है। और मैं अभी सेनेटर इरफान सदीकी साहब को सुन रहा था कि तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में ले के हम जो हैं आइनी तरमीम पास करवा देंगे। और अब ये नहीं बता पा रही हुकूमत कि मसला क्या है। ये आइनी तरमीम ठीक है पास करवा देंगे, लेकिन जल्दी किस बात की है? जल्दी यही है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले हुकूमत की कोशिश है ये हो जाए ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बन सके। मगर जहाँ तक एक्सटेंशन का मामला है चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा की, आज की तकरीब से वकीलों ने भी ये एतराज़ उठाया तकरीब में कि जनाब ये एक्सटेंशन वगैरह किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तासुर ये मिल रहा है कि शायद किसी एक शख्स के लिए
یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور وکیلوں نے، مختلف نمائندوں نے واضح طور پہ سوالات اٹھائے کہ یہ کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے لیے ایک تو عمر کی حد 68 سال کی گئی ہے ریٹائرمنٹ کی، اور دوسرا انہی کے لیے یہ جو ہے آئینی عدالت کا سیج سجایا جا رہا ہے کہ ان کو پھر وہاں پہ چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ تو وکلاء نے بھی بھرپور طور پہ مخالفت کی ہے، خاص طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ممکنہ آئینی عدالت کی سربراہی کی، اور یہ انہی کے لیے جو 68 سال کی جو ریٹائرمنٹ ایج کی گئی ہے اس چیز کی۔ تو ایک تو وہ چیز تو لگتا ہے کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو پتہ صاف ہو گیا ہے، بلکہ پتا بھی صاف ہو گیا ہے، اور اب جو ہے معاملہ آ کے رکا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اور جسٹس منصور علی شاہ۔ اب جسٹس منصور علی شاہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اس پہ بھی ایک وکیل نے برملا سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دے رہے، اور کچھ وکلاء نے کہا کہ بالکل ان کو وہ سینئر ترین ہے اور ہونا چاہیے۔ تو کوشش اب یہ لگ رہی ہے حکومت کی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پتہ صاف ہو رہا ہے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کا بھی پتہ کاٹ دیا جائے۔ تو پھر اس میں یہ اب کوشش ہے کہ وہ جو 3 ججوں کے پینل والی تجویز ہے کم از کم اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو متفق کر لیا جائے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ سے صرف اختلاف اس بات کا ہے، خار اس بات کی ہے کہ انہوں نے 13 ججوں کی فل کورٹ میں جو 8 ججوں کا اکثریتی فیصلہ ہے وہ انہوں نے لکھا، اور جس میں تحریک انصاف کو بطور ایک سیاسی جماعت مخصوص نشستیں دینے کا باقاعدہ حکم بھی جاری کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیلی وجوہات آنی ہیں، مگر ایک وضاحتی حکم جو چند دن پہلے آیا ہے اس میں الیکشن کمیشن کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ من و عن اور مکمل طور پہ عمل نہ کیا تو پھر اس کے سنگین قانونی اور آئینی نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کی۔ تو جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب تاثر دے رہے ہیں نا کہ ابھی بھی کوششیں جاری ہیں، یہ کوششیں جو ہے نا 25 اکتوبر سے پہلے کی کوششیں ہیں۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ کے جو 25 اکتوبر کی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس وقت بڑا کم ہے۔ 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں، جو اب تو لگ رہا ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو 25 اکتوبر سے تقریباً 1 مہینے پہلے نئے چیف جسٹس کا کم از کم نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ تو 25 اکتوبر سے 1 مہینہ پہلے 25 ستمبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر 18 ستمبر ہو گئی ہے تو حکومت کے پاس محض اگلا 1 یا 1.5 ہفتہ زیادہ سے زیادہ، ستمبر سے آگے حکومت نہیں جا سکتی، اور اگر ستمبر کا مہینہ گزر گیا اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہ ہوا آئندہ چیف جسٹس کا، تو پھر یقینی طور پہ وکلاء سڑکوں پہ ہوں گے، اور پھر یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اور جو پاکستان بار کونسل کی جو عہدیداران ہیں جن کی وفاداری زیادہ وکیلوں سے زیادہ سیاسی وابستگیاں ہیں اور کوئی معلوم نہیں کیا لالچ ہے، تو ان کے لیے پھر وکیلوں کو سڑکوں پہ آنے سے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو وکیلوں کی جو میں دیکھ رہا ہوں عہدیداران آج سارے اکٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک چیز مجھے کامن نظر آئی کہ وہ کھل کے یہ بات نہیں کر رہے تھے کہ بھائی آپ کو جلدی کیا ہے 25 اکتوبر کی، آئینی ترمیم کا جواز کیا ہے، اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ فاروق نائک صاحب جو وائس چیئرمین بار کونسل ہیں اور پیپل پارٹی کے جیالے ہیں، وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ حیرانی ہوئی کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں کیوں نہیں آئینی عدالت بنائی۔ اب یہ 2010 کی 18ویں ترمیم ہوئی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور 18ویں ترمیم کے اوپر اتنی محنت ہوئی، وہ ایک تاریخی کنسنسس ڈاکومنٹ بھی تھا کہ، اور وہ طویل عرصے مذاکرات ہوئے، اور فاروق نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس وقت کیوں نہیں بنی، کیا مشکل تھی، پتہ نہیں ہے۔ اب فاروق نائک صاحب بھی وہ جو ہے نا معصوم بن رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں نہیں بنی۔ اچھا، تو اب کیوں اتنی جلدی ہے 25 اکتوبر سے؟ کہاں 18ویں ترمیم جو کئی ماہ کی مذاکرات کے بعد جو ہے منظور ہوئی متفقہ طور پہ، اور کہاں اب جی جلدی جلدی کرو جی، جلدی جلدی کرو جی 25 اکتوبر سے پہلے۔ تو فاروق نائک صاحب بھی معصوم بن گئے، مگر ان وکلاء کی، ان عہدیداران کی لالچ کیا ہے؟ جتنے بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو، بلکہ زیادہ تر جو ہائی کورٹ میں ججز لگتے ہیں، وہ ان وکلاء تنظیموں کے عہدیداران میں سے پک کیے جاتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں، بہت زیادہ جن کے اچھی ججمنٹ رائٹنگ سکلز ہیں، چند لوگ ہیں، ان کو ڈائریکٹ پک کیا جاتا ہے تاکہ کوئی کام کرنے والے بھی تو ہوں نا۔
تو لیکن زیادہ تر جو ہیں وکلا تنظیموں کے عہدیداران ہوتے ہیں، ان کو اوبلائج کیا جاتا ہے، اور یہ وہی عہدیداران ہیں کہ جو اس تلاش میں موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ویکینسیاں خالی ہوں۔ اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں 24 کے قریب خالی ویکینسیاں ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں 10 ویکینسیاں بڑھا دی گئی ہیں، وہاں پہ بھی تقریباً 1 درجن کے قریب ویکینسیاں ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں 11 کے قریب ویکینسیاں ہیں، اور اگر سپریم کورٹ کی تعداد ججوں کی بڑھتی ہے تو نیچے ہائی کورٹ میں مزید 5 نشستیں خالی ہو جائیں گی۔ اور پھر جو آئینی عدالت بننی ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں کہ جو آئینی عدالت بننی ہے اس میں بھی آج وزیر قانون نے انکشاف کیا ہے کہ تقریباً 8 کے قریب جو ہیں وہ ججز ہوں گے آئینی عدالت کے، اور 1 چیف جسٹس، یعنی 9 کی عدالت ہوگی، تو 8 ویکینسیاں ادھر بھی خالی ہو جائیں۔ ان ساری ویکینسیوں کے اوپر ان سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل اور دیگر بڑے شہروں کی جو بار ایسوسیشن ہے ان کے عہدیداران کی نظر ہے۔ تو اس لیے یہ تو بڑے طریقے سے کہ ایک طرف وکلا کا بھی نوجوان وکلا ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ان کو بھی پیسیفائی کرنا کہ ہم بھی اصول کے کھڑے ہیں، اور دوسری طرف اپنی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ یہ ویکینسیاں جو نکل رہی ہیں ان میں ججی کی نوکری مل جائے، اور معذرت کے ساتھ آج کل ججی کی نوکری ہی ملتی ہے، ججی بھی نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہ وکلا کا آج مجھے کچھ نظر آیا جو آج کی تقریب تھی، کہ وہ کھل کے یہ نہیں سوال اٹھا رہے تھے کہ 25 اکتوبر سے پہلے کی کیا جلدی ہے، جسٹس منصور علی شاہ میں کیا خامی ہے اور کیا خرابی ہیں، کوئی ان سوالوں کو نہیں اٹھا رہا تھا، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ بھئی آئینی عدالت کی کیا مسئلہ ہے۔ ایک وکیل نے ضرور کہا کہ بھئی آپ آئینی عدالت بنانے کی بجائے ایک بینچ بنا دیں سپریم کورٹ میں، آپ کیوں نئے نئے تجربے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وکلا تنظیمیں جو ہیں سپریم کورٹ بار، اس نے خاص طور پہ سپریم کورٹ بار جو ہے اس نے پچھلے کئی عرصے سے وہ 6 ججوں کے خط کے اوپر بھی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے خاموشی کا مظاہرہ کیا، اور یہ توقع کی کہ جی حکومت جو کمیشن بنائے گی وہی شہباز شریف والا، لیکن پھر اس میں بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی ان عہدیداران کو۔ اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ ہی ختم ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے جس برتن میں یہ وکیل کھاتے ہیں اس برتن کو یہ صاف کر کے یا اس کو سنبھالنے کے روادار تک نہیں ہو رہے، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ اس آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ کا پورا ڈھانچہ تباہ کرنے کی جو تجویز دی گئی تھی یہ کیسے آئی اور کہاں سے آئی۔ امید صرف یہ ہے کہ ان کے لیے مزید نوکریاں نکلیں گی اور مزید۔ تو یہ سپریم کورٹ بار جو ہے آج جو عہدیداران کی تقریب سے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو بھی پتہ چل گیا اب آئینی ترمیم تو ہونی نہیں ہے، اور سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئے کیونکہ یہ خاموش رہے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کی، تو اب جا کے وکیلوں سے سوال اٹھا رہے ہیں وزیر قانون سٹیج پہ کھڑے ہو کے اور تنقید کروا رہے ہیں تاکہ تاثر ملے کہ ایک تو وزیر قانون مشورہ کر رہے ہیں اپنی برادری سے آئینی ترمیم سے پہلے، اور دوسرا یہ کہ وکیل بھی جو ہے نا اس آئینی ترمیم کے اوپر ان کے بڑے تحفظات ہیں، تو اس لیے حکومت جو ہے پھر ایسی آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ میں فوری طور پہ نہیں لے جانا چاہے گی، حالانکہ اس آئینی ترمیم کو پہلے ہی فارغ ہو چکی ہے۔ لیکن وزیر قانون یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایک تو میں نے برادری سے بات بھی کی ہے اور دوسرا برادری کو بھی تحفظات ہیں، تو ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے آپ کمیٹی بھی ایک بنا دی ہے جی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہہ رہے ہیں آپ بھی کمیٹی بنا دیں، بار کونسل کہہ رہے ہیں آپ بھی کمیٹی بنا دیں، تو وہی پہلے کدھر تھے؟ یہ کمیٹیاں آج یاد آئی ہیں اعظم نذیر طارق صاحب کو۔ اگر یہ 3-4 دن پہلے اگر رات کو جو سیشن ہوا تھا اگر ان کی دانے پورے ہو جاتے ہیں، انہوں نے یہ کمیٹیاں اور یہ بار ایسوسیشنوں کو نہیں پوچھنا تھا۔ تو اب بار ایسوسیشن بھی جو ہے کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہی ہیں جو ان کے عہدیداران ہیں سپریم کورٹ بار اور بار کونسل کے، اور وزیر قانون بھی کھسیانی بلی بلکہ کھسیانی بلا جو ہے وہ کھمبا نوچنے کی شکل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابھی مشاورت کر رہے ہیں اور تھوڑا سا اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ سارے کاسمیٹک قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو بہت پہلے وزیر قانون کو کر لینی چاہیے تھی۔ تو بہرحال یہ آج لب لباب تھا، اور آج کے تقریر کے اندر ایک اور انکشاف بھی کیا وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے، اور وہ یہ تھا کہ بنیادی طور پہ جو آئین کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں بھی تھیں کہ جو سیاسی جماعتوں نے شروع میں ہی رد کر دی، اور وہ تبدیلیوں کا آج جو پہلی بار وزیر قانون نے انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ ایک ایپیکس کمیٹی ہے جس میں ہماری افواج پاکستان نے کنفرنٹ کیا۔ اب یہ وفاقی وزیر کہہ رہا ہے کہ عسکری جو قیادت ہے اس نے ہمیں کنفرنٹ کیا، آپ اندازہ لگائیں، افرنٹ بھی کیا اور کنفرنٹ بھی کیا، بیسیکلی کنفرنٹ کیا، اور وہ کیا تھا کہ جی ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں اور جو دہشت گرد ہم پکڑتے ہیں ان کو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا،
اور پھر یہ بھی مثال بھی یہ تھی، بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو بھی اسی طرح عدالتوں نے چھوڑ دیا۔ بھئی بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کی تو کم از کم مثال اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو تلاش کرنے کے لیے جب آصف علی زرداری نے اقوام متحدہ سے کمیشن بلوایا، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ان کو انویسٹیگیشن کروائی، تو اقوام متحدہ کے کمیشن میں یہ کہا گیا کہ جو پاکستان کے خفیہ ادارے ہیں وہ رکاوٹ بنے رہے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کی تفتیش کے حوالے سے، اور اس میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کوآپریٹ نہیں کیا، معلومات نہیں دی، اور آپ کہتے ہیں دیکھیں نا جی یہ عدالتیں جو ہے دہشت گردوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اور پھر وزیر قانون نے بتایا کہ ایویڈنس بھی تھا بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے خلاف، مگر پھر کیا ہوا، جج کو دھمکی آ گئی۔ یہ وزیر قانون موصوف بتا رہے ہیں کہ جج کو دھمکی آ گئی، اور یہ دھمکی کس دور میں آ رہی ہے؟ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور نون لیگ جو ہے پنجاب میں ہے، اور جج کو دھمکی آ گئی تو جج کو تحفظ دینے کا کام کس کا تھا؟ اور پھر یہ جواز بنایا گیا وزیر قانون کی تقریر میں کہ کیونکہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو ان کے جج نے دھمکیوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب ایک نئی عدالتیں بنانی چاہیے۔ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آئینی عدالت بنا دیں تو پھر مرزا بھٹو کے قاتل بھی پکڑے جائیں گے آئینی عدالت بنانے سے، بے نظیر کے قاتل بھی پکڑے جائیں گے آئینی عدالت بنانے سے۔ یہ کون سی منطق ہے؟ مثالیں یہ دی جا رہی ہیں کہ ہمارا جو سویلین عدالتی نظام ہے وہ ناکام ہے، اور اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی کہ ایک وزیر قانون جو ہے سویلین وزیر قانون، ابھی تک تو سویلین ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری عدالتیں ناکام ہیں۔ تو اس لیے تجویز یہ آئی ایپیکس کمیٹی کے اندر دی گئی تھی کہ جو فوجی تنصیبات پہ حملہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جائے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ فوجی تنصیبات پہ حملے کے حوالے سے جو پچھلے ایک سال کے دوران الزامات لگے ہیں وہ پی ٹی آئی پہ لگے ہیں اور 9 مئی کے حوالے سے لگے ہیں۔ اگر یہ تجویز ایک آئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آئین میں وفاقی حکومت نے اور وزیر قانون اعظم رضی طارڑ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آئین کے اندر سویلین کا فوجی تنصیبات پہ حملے کے الزام میں فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے آئین کے اندر وہ ایسی ترمیم چاہ رہے تھے کہ جس سے فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے والے سویلین شہریوں کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکے۔ یہ وزیر قانون نے آج کہا۔ آپ کو پہلے سناتے ہیں کہ وزیر قانون نے یہ کیا انکشاف کیا کہ عسکری قیادت کہنا کیا چاہ رہی تھی، اور پھر وزیر قانون نے کیا جواز بنایا کہ آئین کے اندر یہ ترمیم جو تھی وہ ایک تجویز آئی تھی ایپیکس کمیٹی کے اندر عسکری قیادت کی طرف سے، وہ کیا تھی، اور پھر یہ ضرور انہوں نے بتایا کہ بہت سی سیاسی جماعتوں نے جو ہے خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی جو جماعتیں تھیں انہوں نے کہا یہ وقت مناسب نہیں ہے تو وہ تجویز رد ہوگی۔ دیکھیں ذرا ہمارے وزیر قانون بلکہ وفاقی حکومت کی حالت زار جس کو ان کے جو ماتحت ادارے ہیں کس طریقے سے وہ کنفرنٹ کرتے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں ہمیں کنفرنٹ کیا گیا عسکری قیادت کی طرف سے کہ آپ نظام انصاف کی کمزوری کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکے، ہمارے نوجوان قربانیاں دیتے ہیں، کیا جو وردی میں شہید ہوتے ہیں ان کی مائیں پاکستانی نہیں ہیں؟ ان کی جو بیوگان ہیں وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ ان کے جو بچے اور بچیاں یتیم ہوتے ہیں کیا ان کی رگوں میں سفید پانی دوڑتا ہے، خون نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سٹیٹسٹکس کے ساتھ سول سائڈ بتا دیں کہ آج تک کتنے مقدمے ہوئے ہیں دہشت گردی کے جن میں افواج کے لوگ اور سویلین شہید ہوئے بم دھماکوں میں، حملوں میں، آئی ڈیز میں، اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا مقدمہ تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اس میں بہت اچھی تفتیش ہوئی، آئی واز پارٹ آف دیٹ۔ ایک پولیس کی ایک ٹیم تھی سیگمنٹ جس کو الٹیمیٹلی سزا دے دی گئی۔ ہوا کیا کہ جو سہولت کار تھے، دہشت گرد تھے، ان کے بارے میں ڈی این اے ایویڈنس تھی، بالوں کے نمونے بیچ ہوئے تھے، جہاں سے وہ جوتے خریدے گئے اس دکان کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی، وہ رسیدیں ان کی جیبوں سے نکلی، کافی چیزیں تھی۔ ٹرائل کورٹ میں جب فیصلہ ہوا یکدم خبر آئی کہ وہ جو سہولت کار ہیں دہشت گرد انہیں بری کر دیا گیا ہے، اور وہ پولیس ملازمین جو کہ وہاں ڈیوٹی پہ تھے ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ جج صاحب جو تھے وہ انڈر تھریٹ تھے۔ یہ بات ہوئی وہاں پہ، تو انہوں نے یہ بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ
راہ حق کے شہیدوں کے ترانے پہ آنسو بہانے سے ہمارے زخموں کا جو وہ خشک ہونا ممکن نہیں ہے. ہمارے ورثاء کو تسلی تب ہوگی جب ہمارے بچوں کے جوانوں کے قاتل جو ہیں وہ سولی پہ چڑھیں گے. سخت گفتگو تھی لیکن اس کے باوجود سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے سول سائیڈ پہ ڈیل کیا جائے, اور اسی وجہ سے جو اوریجنل ڈرافٹ میں جو ایک تجاویز کا ڈرافٹ تھا اس میں چیزیں تھیں, اس حد تک رکھا گیا کہ اگر ان کی انسٹالیشنز اور اگر ان کے پرسونلز پہ حملے ہوتے ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن کے شیڈیول میں جہاں پہ ایگزیمپشن ہے اس حد تک ملٹری کورٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں. اور پھر آگے جا کے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمان بذریعہ ریزولوشن اسے نکال دے گی. لیکن پھر اگین جو ہمارے اتحادی ہیں بلوچستان سے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ وقت نہیں ہے ابھی یہ نہ کیا جائے. مالک بلوچ صاحب کی بھی یہ رائے تھی. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر کافی حلقوں کی یہ رائے تھی کہ یہ تجویز ڈراپ کی جائے بڑی انیشل سٹیج کے اوپر. تو آپ نے سنا وزیر قانون کے اس منطق کو, اور بڑا اپنی طرف سے جیسے وہ صفائیاں دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ترمیم تو اس لیے لائی تھی, ہم نے اس وجہ سے لائی تھی. وہ کہہ نہیں رہے لیکن وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی قیادت کا بھی بڑا دباؤ تھا. اب پتہ نہیں وہ صرف ایک ترمیم کے والے سے تھا یا پوری ترمیم کا ڈرافٹ ہی جو ہے وہاں سے آیا ہے. مگر وزیر قانون آج لگ رہا تھا کہ اپنی ناکامی کو وہ تسلیم کرنے سے انکار ہے. یہ بہت بڑی ناکامی ہے حکومت کی کہ آپ ایک آئینی ترمیم لے آئے اور وہ اس آئینی ترمیم کو آپ نے پہلے یہ مشاورت ہی نہیں کی مولانا فضل الرحمان سے, دیگر جماعتوں کو, ان کو شروع میں ہی ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہ نوبت تو نہ آتی. مگر مولانا فضل الرحمان کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس لیے شروع میں ساتھ لے کے نہیں چلا جا سکتا تھا کہ خود حکومت کو بھی نہیں پتہ تھا کہ مسودہ ہے کیا. خود حکومت کو بھی مسودہ لیٹ ملا. پہلے حکومت سے کہا گیا کہ آپ جا کے مولانا سے مدد مانگیں, کیونکہ مسودہ بنانے والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مسودہ پڑھے بغیر پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو جاتا ہے. کیونکہ عمران خان کے دور میں عمران خان نے خود تسلیم کیا تھا کہ ایجنسیاں قانون سازی کرواتی تھی. تو اب بھی شاید وہ پرانی عادتیں جاتی نہیں ہیں نا اتنے جلدی, تو انہوں نے سمجھا بس ہم نے مسودہ بنا لیے, جاؤ ساروں سے سپورٹ لے لو اور جس نے پاس کرنا ہوگا ہم مسودہ آپ کو دے دیں گے. تو نہ وزیر اعظم شہباز شریف کو پتہ تھا, وزیر قانون کو پتہ نہیں پتہ ہوگا یا نہیں. تو بہرحال مسودہ جو ہے شاید حکومت کو بھی لیٹ ملا. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ انہوں نے کہا جی مسودہ کدھر ہے. تو آپ یقین کریں آج بھی جو انہوں نے کہا نا کہ ہم نے مکمل طور پہ مسودہ مسترد کر دیا ہے, تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو بھی مسودہ تھا جو ہمیں دیا گیا, لیکن ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ ابھی بھی مسودہ جو ہے وہ فائنل آیا ہے. تو یہ حالت ہے ہماری حکومت کی. اور پھر آج اس اتنی بڑی شکست کے بعد افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی بھی اس شکست کی ذمہ داری نہیں لے رہا. اتنی بے عزتی ہوئی ہماری عدلیہ کی, ہماری عدلیہ کی اتنی تضحیق کی گئی, مطلب کھلے عام یہ باتیں کی گئی جن سے تاثر یہ مل رہا تھا کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ نوکری کے پیچھے مرے جا رہے ہیں اور وہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس بننا جا رہے ہیں. اور پھر ایسی بحث اور تجزیے اور ایسی ترامیم فلوٹ کر رہی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ دوسرا چیف جسٹس جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے گا, وہ تو جو ہے وہ 3 ججوں کے پینل سے لیں گے. تو اتنی بڑی بے عزتی حکومت کی اور تضحیق عدلیہ کے بعد بھی وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ بڑی میں کہوں گا ڈھٹائی کے ساتھ اپنے عہدے پہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل صاحب بھی ماشاءاللہ سے اپنے عہدے پہ موجود ہیں, کیونکہ یہ کوئی اگر مہذب ملک ہوتا تو شاید یہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے جو چیدہ نکات ہیں ان پہ کئی مہینے پہلے یونیورسٹیوں میں بحث ہوتی. سوال سمپل سا ہوتا کہ کیا آئینی عدالت ہونی چاہیے, اس کے کیا خد و خال ہونے چاہیے. پھر دوسرا کہ ججوں کی تعیناتی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. بار کونسلوں میں یہ تجاویز ڈسکس ہو رہا ہوتا, یونیورسٹیوں میں ڈسکس ہو رہا ہوتا, سیاستدان سیاسی جماعتیں سیمینار کرا رہی ہوتی اگر یہ مہذب ملک ہوتا. اور پھر یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ مال روڈ راولپنڈی سے نہ آتی, یہ شارع دستور سے ہی جنم لیتی اور یہاں پہ ہی اس کو منظور کر لیا جاتا. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.